मकसद के लिए हाफिज सिराजी क्या कहते हैं। और ये शेर तमाम बड़ी हस्तियों पर जाता है, लेकिन इसके पीछे जो फोकस है, जो मेरे ध्यान में आता है, वो यही है कि मकसद को हासिल करने के लिए RSS की कोचिंग भी ज्वाइन करना पड़े तो कोई मुकाबला बात नहीं है। RSS की कोचिंग करने के लिए मकसद ज्वाइन किया है। शेर वो ये है कि दर रहे मंजिल लैला के खतरहात से बजा। ये मंजिल लैला बड़ा पैदा है, इसको मकसद समझिए कि लैला का कोई जिक्र कर दिया। दर रहे मंजिल लैला के खतरहात से बजा, हुसूल मकसद की राह में उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हजारों खतरात से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो खतरात कुछ नहीं होंगे जब दूसरा मिसरा हाफिज कहते हैं। तो ये कहते हैं कि शर्त अव्वल कदम आनस के मजनू बाकी। पहली शर्त ये है कि मजनू हो जाओ। मजनू क्या है? आपने सड़कों में देखा होगा, कुछ लोग बेचारे माजूर किस्म के बच्चे उनके ऊपर ईंटें मारते होते, दीवाना समझ। तो मजनू तो उसे कहते हैं जिसका लोग मजाक उड़ाते, और जिसका मजाक होता है वो बड़ा आदमी बनता है। क्योंकि आम तरीके की जिंदगी गुजारने वालों किसी गिनती में नहीं होते। अच्छे कपड़े पहन के सड़क पर मोटरसाइकिल पे दौड़ना कि कोई इम्तियाज नहीं है। इम्तियाज उसमें है तो हुजूर मकसद के लिए अपने को मजनू बना दे और मकसद को हासिल करके छोड़े, चाहे कितने खतरे हो। शर्त अव्वल कदम आनस के मजनू बचे। इसमें आप सर सैयद को देख लीजिए और थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। पहली जुमले में आप वहां तक नहीं पहुंचे थे, मैं चाहता हूँ आप वहां पहुंच जाए। यकताई खुदावंद आलम के बाद अगर कोई ज़ात गिरामी आपके सामने आती होगी तो फिर एक शेर सुनिए, शायद आप पहुंच जाए वहां। और वो शेर यह है, जहन वहां बनाइए कि जहां पर मैं ले जाना चाहता हूँ, और शेर जाया नहीं होना चाहिए। बड़े 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 फरमाते हैं कि अगर आप किसी यकता ज़ात के बारे में कहीं सवाल करें और पूछें कि ऐसा कोई दूसरा है, तो क्या जवाब मिलेगा? और वो किससे सवाल किया जाएगा? सवाल किया जाएगा जमीन से। जमीन क्या है? मुआफिज है तमाम खजानों। जितने खजाने हैं सब जमीन के अंदर होते हैं, और जितने अकाबरीन गुजरे हैं वो भी जमीन के अंदर। तो खजानों का जो सबसे बड़ा खजाना वो जमीन के अंदर। और इस जमीन में क्या क्या नहीं है, इसको हासिल करने के लिए, इससे तस्दीक करने के लिए कुरान हमें हुक्म देता है। और उसके बाद जब हम ढूंढने निकलते हैं तो जमीन क्या जवाब देती है कि ऐसा कोई नहीं। क्यों नहीं है ऐसा कोई दूसरा? इज्जत नया अपनी अल्लाह ने पहले ही नहीं किया दूसरा। अब पहुंच जाए शायद आप वहां। कुदरत ने जब पहले ही नहीं किया दूसरा, तो मैं कहां से गवाही दूं? जमीन से सवाल हो रहा है कि तुम्हारे पास सारे खजाने हैं, ये बताओ ऐसा कोई दूसरा भी है? जमीन कहती नहीं ऐसा दूसरा मैं कहां से लाऊं। क्यों? कि कुदरत से दूसरा पैदा नहीं। मेरा ख्याल है आपका ज़हन पहुंच गया। और इन तमाम चीजों की रोशनी में हुसूल मकसद की बात हो रही है, तब सैयद पर नजर जाती है आपकी। रसूल अकरम का हवाला था, मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ उनका हवाला इसमें था कि जब दूसरा पहले ही ऐसा नहीं किया तो वो कारनामे जो उन्होंने फरमाए, मोसी ने क्या कहा जाए, मोसी ने कायनात आता है, कायनात इस लक़ब से आप चाहे पुकारें, क्योंकि ये नाम नामी वो है, ये नाम नामी वो है कि जिसकी अदायगी में लब 2 बार बोसा देते हैं। देखिए नाम पुकारिए अपनी ज़बान से तो लब 2 बार बोसा देंगे। मोहम्मद, ये अरबों में ये नाम आम नहीं था। आपकी विलादत बासआदत के मौके पर दादा तशरीफ लाए तो वालदा ने फरमाइश की कि आप नाम तजवीज़ करें। ये नाम दादा ने तजवीज़ किया और ये नाम आम नहीं था अरबों में। और आज इस नाम का आलम ये है कि किसी अजनबी को भी अगर कोई अरब आवाज देता है तो मोहम्मद क्या आवाज देता है। तो यहाँ से हमारे मुल्क से हमारे वतन जाते हैं तो कहते हैं सबका नाम मोहम्मद। तो ऐसा नाम यानी किसी को कॉल करता है आवाज देंगे तो मोहम्मद कहेंगे, चाहे वो उनका अटेंडेंट हो, चाहे उनका उस्ताद हो, जो अजनबी है जिसका नाम नहीं मालूम हो। तो ये वो नाम नामी है कि जो इस तरह से मशहूर हुआ कि हर शख्स मोहम्मद हो गया, बशर्ते कि उसको उस नाम का एहतराम। और मोहम्मद कहते वक्त मैंने जैसे अर्ज किया, ये बाइलिबियर आर्टिकुलेशन है इसका, दोनों लब आपस में जुड़ते हैं 2 बार, तो ये 2 बार लब बोसा देते हैं इस्लाम नाम। गेटी निशान होता था इज्जत नया अपनी। जमीन ने वो निशानी पैदा लेकर के दिखाई और
کہا یہ کہ قدرت سے دوسرا پہلے ہی کیا. اب آئیے دنیاوی شخصیتوں کو. جو کام آپ نے شروع کیا تھا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دور جاہلیہ, وہ دور جاہلیہ صرف نام کا ہے. بڑے بڑے فصحائے عرب موجود تھے اس وقت بھی, بہت بڑے بڑے شاعر موجود تھے. جہالت کہیں کی تھی, ذہنوں کی جہالت, تعصبات کی جہالت. ان تعصبات کو دور کرنے کا کام کیا, اور وہ بت صرف پتھر کے اور لکڑی کے نہیں توڑے آپ نے, تعصبات کے بتوں کو بھی توڑا. تعصبات کی بتوں کو توڑا. اپنی سلسلہ آپ دیکھیے کہاں چلے گا, نیچے جائے گا. کس کو وراثت ملے گی؟ اور وارث بھی بہت سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. ہماری نظر میں ایک وارث جو ہمارا بھی محسن ہے, آپ کا بھی محسن ہے, اس کا نام ہے سبزی. کام کیا کیا, کام پہ غور کریے, بچوں سے تبلیغ کری. بہت لمبا موضوع ہے, بڑا لاکھ کیفیت ہے تبلیغ کا. ایک محدود تبلیغ میں اور محدود مطالعے والا شخص اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا. لیکن کیفیت آپ دیکھیے جو رسول اکرم نے کیفیت سجایا ہے, کس طرح آگے سوشل ریفارم کی بات ہو, ریلیجیس ریفارم کی بات ہو, ایجوکیشن انلائٹنمنٹ کی بات ہو, صرف کی بات ہو لطیف صاحب نے کہی. اس کے علاوہ مشین جسے وہ کل اردے کہتے تھے اس کی بات ہو, سائنس کی بات ہو, میڈیسن تک پہ ایک آرٹیکل ہے اس کا. تہذیب الاخلاق کے مضامین میں بہت سے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے کام نہ کیا ہو. لیکن میں اس وقت جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں, جو ہندوستان کا موجودہ سینیریو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے گفتگو کری جائے, اور سب سے کے خیالات سے انسپائر ہوا جائے, اور نہ صرف ہم اپنی اصلاح کریں بلکہ ممکن ہے تو سماج میں بھی جو لوگ ہم سے مخاطب ہوں ان کی بھی اصلاح ہوتی رہے. یہ جب ہوگی جب غلط فہمیاں رفع ہوں گی. اسلام کے بارے میں دنیا بھر کی غلط فہمیاں 1000 سال سے چل رہی, لیکن غیر مسلم لوگوں نے اسلام کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کتابیں لکھی. میں سعودی عربیہ میں اتفاق سے ایک مضمون پڑھا رہا تھا, اسلام ان دی لائٹ آف ورلڈ لٹریچر. اس میں تمام کرسچن کی لکھی ہوئی کتاب. ایک بڑی مشہور کتاب مائیکل ہارٹ کی ہے, بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی. بچوں سے مخاطب ہو کہہ رہا ہوں, آپ بھی اسے پڑھیے. مائیکل ہارٹ اثر ہے اس کا, اور کتاب کا عنوان ہے The 100. اس کتاب کے اندر دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں کو مضامین, اور آتھر نے عظمت کا پیمانہ فورورڈ میں بیان کر دیا ہے کہ کیسے عظیم کس کو کیوں سمجھ رہا ہے, کیسے اس پیمانے پر جو اوپر اترا ہے اس میں سے اس نے ہزاروں میں سے 100 سلیکٹ کرے. پہلا مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, The 100 کا پہلا آرٹیکل رسول اکرم. وہ آدمی کرسچن ہے, سائنٹسٹ ہے. پہلا چاہتا تو جیزس پر رکھتا, لیکن جیزس کرائسٹ پر تیسرا مضمون رکھا ہے. اور جو عظمت کے پیمانے اس نے رکھے ہیں پڑھنے تعلیم کرتے ہیں, اس لیے کہ جہاں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں وہاں پر اچھے کام بھی انہیں لوگوں نے کیے. ہندوستان میں بھی یہ کام ہوا. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہیں اس کو بھی دور کیا ہے. نان مسلم ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا, اس لیے کہ سرسید کا پیغام انٹرفیتھ میٹرکس پر جو پیغام تعبیر الکلام 800 صفحے کی کتاب دیکھ کے ڈر لگتا ہے. اسے پڑھنے کے بعد تو پتہ نہیں ذہن کہاں سے کہاں پہنچے گا. وہ کیا کام تھا, کیوں کیا سرسید نے. انہوں نے تو پھر چھوڑا تو ہے نہیں. کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کا دنیا کا پہلا کام ہے تعبیر الکلام سرسید, جو قرآن اور بائبل کا کمنٹری. اور سر سید نے غازی پور کے قیام میں ایک ہیبریو اسکالر کو ٹیوٹر کی حیثیت سے اپنے یہاں ملازم رکھا, اس سے ہیبریو سیکھی. صرف دوستی کی یہ مثالیں ملیں گے گیا. لیکن باضابطہ کوئی ایسی تعلیم نہیں تھی, کوئی ڈگری یافتہ نہیں تھے کہیں سے. اورینٹل ڈسپلن کی تعلیم تھی, وہ بھی گھریلو, گھر پہ اسکالر پڑھانے آتے تھے. تو یہ تمام چیزیں وہ تعصبات کے جو بت تھے پہلے ادھر توڑے گئے, اس کے بعد سر سید نے شروع کیا. اور یہ تعصبات تھے جس کو سوشل اور ریلیجیس ریفارم کی شکل میں اپنائے. 2-3 باتیں اس سلسلے میں عرض کر دوں. باتیں تو میں 1-2 گھنٹے کروں گا آپ سے, کبھی بیٹھے رہے آرام سے. جتنی بڑی شخصیتیں ہوں گی اتنی ہی کنٹروورشل ہوں گی. یہ بات بھی بہت مسلمہ ہے, جتنی عظیم شخصیت ہوگی اتنی کنٹروورسی اس کا پیچھا کرے گی. سر سید کا بھی یہ عالم تھا. اور پہلا جملہ جو گاندھی جی کے گرینڈ سن راج موہن گاندھی نے اپنی اس کتاب کی, بڑی اچھی کتاب ہے, میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں بچوں کی طرف سے, عالموں نے پڑھ رکھی ہوگی, 8 لائف انڈرسٹینڈنگ دا مسلم مائنڈ. بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں 8 مضمون ہے. پہلا مضمون سر سید پر ہے, اور پہلا جملہ کیا ہے,
पहला जुमला लिख रहा राजभवन बहुत सच्चा जर्नलिस्ट है, बच्चे और कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट वाले वाकिफ होंगे, जिंदा है राजभवन गांधी। वो लिखते हैं कि अब एक साथ देखिए कि दो चीजों का इस्तेमाल करना, हेल्ड भी और असेल्ड भी। उनको कुछ आदेश भी कहा जाता है, उनके ऊपर हमले भी होते हैं, ये पहला जुमला है। और कौन हमले करता है? बाय नॉन को रिलीजनिस्ट, उनके अपने मजहब के लोग उनको वेलकम भी करते हैं लेकिन हमले भी करते हैं। किसी बच्चे ने जब सरसैयद को जो कुफर के फतवे आए उसका तस्करा किया था, और सरसैयद को जो अल्काबात मिले उसका भी जिक्र करूंगा आपसे, लेकिन सरसैयद ये कहते थे जो मेरे ऊपर कुफर के फतवे लाए अल्लाह ने उनको उम्र की शहादत से नवाजा। वहीं से लेने गए थे सऊदी अरब, फतवा वहां से लाते थे। तो सरसैयद जब लोगों ने कहा कि आपके बारे में कुफर के फतवे आए तो उन्होंने कहा उनको अल्लाह ने उम्र की शहादत से भी नवाज दिया। कहने के मेरे खुतबे की शहादत अल्लाह ने उनको कबूल कर दिया। ये था सरसैयद। आप ये तो देखिए, हम में से कोई छोटे बहन का आदमी होता किस तरह रिएक्ट करता, यानी गाली गुस्ताख पर आ जाता। तो ये सरसैयद सब्र तहम्मुल का ये आलम, तदब्बुर का ये आलम, बुर्दबारी इस अंदाज की, और ये बुर्दबारी उनकी जाती जिंदगी का जुज़। आगे चल के राजभवन उसी आर्टिकल में क्या लिखते हैं, कहते हैं he was the earliest of Indians to conceive of India as a secular nation। मैं ये बातें जानबूझ के कर रहा हूँ, बातें बहुत चीजें तस्वीर के बारे में, इसकी जरूरत है सुनने की और समझने की। He was the earliest of Indians to conceive of India as a secular nation। आज अगर वो आपके दो एक मेहमान गैर मुस्लिम होते तो जरा ज्यादा मजा आता है इन बातों को करने का। सेकुलरिज्म के ऊपर एक तमाशा हिंदुस्तान में तकरीबन 50 साल से चल रहा है। ये क्या चीज है? अपने अपने तरीके से लोग बयान करते हैं, जिनको इसका मजाक उड़ाना है वो उसको सिंगल सेकुलरिज्म कहते हैं। क्यों लोग ये खास आदमी है जो इसको सिंगल सेकुलर कहता है, नाम नहीं आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। कोई इसकी कोई तारीफ करता है, कोई इसको गालियां बकता है। मैं आपसे अर्ज करूँ ये इस्लामी खालिस इस्लामिक कंसेप्ट, और हजरत अली के हवाले से मैं बयान करना चाहता हूँ। हजरत अली से किसी ने पूछा मुत्तकी किसको कहते हैं? यहाँ पर मजहबियात के आलिम बैठे हुए इस्लाह कर सकते हैं। पूछा मुत्तकी किसे कहते हैं? आपने फरमाया कि मुत्तकी वो है जिसके हाथ दुनियावी मशक्कत में मसरूफ हो और जिसका दिल अपने खालिक के कायनात के ऊपर मरकूज हो, तो उसकी रज़ा की ज़रूरत हासिल कर लो। तस्कीर और तहकीक का सिंबल ये नहीं है कि सबके हाथ में, हालांकि उनके खुद के हाथ में था, लेकिन नहर खोदी थी खुद खड़े हो और ये कहा था कि जो इसके खोदने में शरीक होगा वो इसके पानी पीने का हकदार होगा। ये था इस्लामिक सोशलिज्म। आइए हाथ बटाइए और अपना हाथ ले जाइए, लेकिन अगर आप इसमें हाथ नहीं बटाएंगे तो आपका कोई हक नहीं। यह है इस्लामिक कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रू टू द किंडेड पॉइंट्स ऑफ हेवन एंड अर्थ। जमीन से वास्ता आपका है लेकिन तारीख दुनिया होने की तालीम नहीं दी जा रही, आपको वहां से भी रखना पड़ता है। दिल वहां मरकूज हो और दुनियावी एतबार से आपके हाथ जिस्मानी मशक्कत यानी तस्वीर में, तहकीक में, काम में, कारोबार में अपनी जिंदगी को बनाने में लगे हो, लेकिन रज़ाए खुदाबंदी को का वसूल आपके दिल का। एक जगह और फरमाया कि दिल को फकीर के बर्तन की तरह साफ रखिए। आमतौर पर साहिल जब आता है तो उसके बर्तन में कुछ होता नहीं, इसमें कि जो आपने डाला वो जेब में रखता है, बर्तन को साफ। तो फरमाया कि साहिल के बर्तन की तरह साफ रखिए, कुछ नहीं मालूम कि अल्लाह की रहमत किस वक्त नाजिल हो जाए। तो अगर पाक होगा तो अल्लाह की रहमत का अंदाज होगा। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की बात कर रहा था। इस झगड़े को दूर कर सकते हैं आप एक सेकंड में। सेकुलम लातीनी जबान का एक रूट, अल्फाज के मादे होते हैं, अरबी में तो खासतौर से हमारे अरबी का बैठे से मादी हर्फ होते हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं 3 हर्फों के रूट है। हाँ, एक काफ मीम, हुक्म भी बनता है, हाकिम बनता है, हुकूमत बनता है, ये अरबी के कायदे असर हर जबान में है। चुनाचे इस रूट से जो हमें हासिल होता है उसके हम बाद में नतीजे देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। ये लातीनी जबान की रूट है सेकुलम। माने क्या है इसके? इसकी मीनिंग है टेरा फर्मा। टेरा फर्मा इंग्लिश है, लातीनी नहीं है, जमीन को कहते हैं, टेरिटरी उसी से बना है। तो टेरा फर्मा, और अल्लामा ने कैम्ब्रिज में, अल्लामा इकबाल की बात कर रहा हूँ, कैम्ब्रिज की स्टूडेंट यूनियन ने अल्लामा को इन्वाइट किया था एक बार। वहां जो अल्लामा ने फरमाया गौर कीजिए कि इस्लाम की रूह और इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है सेकुलरिज्म का, तो अल्लामा ने वहां बयान कर दिया। यहाँ पर जो बात हो रही है कि
टेरा फर्मा को कहते हैं, यानी जमीन का मतलब है मादा। तो अगर आप मादे पर रुक रहे तो कंसेप्ट पूरा नहीं होता। जब तक आप रूह तक नहीं पहुंचेंगे तो ये कायनात और तकलीफ का निजाम समझ नहीं आया। उसकी वजह क्या है? जिस्म तो पानी है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो एक किसी अकाबरीन के जो नेक ख्यालात है वो हमेशा जिंदा रहते हैं। वो कौन सा हिस्सा? वो जिस्म का हिस्सा नहीं है, रूह का हिस्सा। और ये इस्लामिक स्पिरिट ऑफ नॉलेज भी, इस्लामिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, इस्लामिक थ्योरी ऑफ नॉलेज है। बाकी थ्योरी आप मार्क्सिस्ट थ्योरी ले लीजिए, कोई और थ्योरी ले लीजिए, उसमें सिर्फ एक बात होती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी स्पिरिचुअलिज्म के खिलाफ कहती है देयर इज नो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, कहती है कहने दीजिए, वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट नहीं है। उसके बाद आती है दूसरी थ्योरी, वो ये कहती है कि इट्स ओनली वर्ल्ड ऑफ सेंस परसेप्शन, हम इल्म हासिल करते हैं सेंस परसेप्शन के जरिए। यानी बात तो फायदे की लगती है, एक नाबीना भी महसूस कर लेता है कि लकड़ी है, लोहा है, ये सेंस परसेप्शन है। लेकिन यहाँ बात मुकम्मल नहीं होती। बात मुकम्मल होती जब इस्लामिक थ्योरी अपनाई जाती है, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। सही। तो सेकुलम टेरा फर्मा को कहते हैं यही मत ठहरिए, आपको अर्थ के साथ हैबिट को जब तक नहीं जोड़े, हाथों की बचत के साथ दिल का तस्करा रूहानियत नहीं जोड़ेंगे तो मकसद कायदात, मकसद तबलीग पूरा नहीं होगा। चुनाचे इस झगड़े को खत्म हम यहाँ कर सकते हैं कि सेकुलरिज्म की तारीफ यही है कि हाथ हमारे मशक्कत में हो और जहन हमारा वहाँ मजबूत हो। आगे चलते मैं अल्लामा की बात कर रहा था। अल्लामा ने कैम्ब्रिज में स्टूडेंट यूनियन में तकरीर की, बुलाए गए थे, बुलाए जाते थे, वहाँ उन्होंने देखी क्या बात की, आपको इसी बात का मजा आएगा। अल्लामा ने फरमाया, the penalty that Europe committed, which emerged in the form of Second World War, was the blunder committed by your nation, and that was separation of church from the state. इंग्लैंड में हुआ सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। अब चर्च फिर मेटाफर है, मजहबियात का, दीन का, जो भी कह लीजिए आप, मेटाफर। चर्च से बुला दिया, कलीसिया नहीं है, उनके लिए होगा, लेकिन यह सिंबल बन गया। सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, नेशन की वर्किंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से चर्च को अलहदा कर दिया। ये सबसे बड़ी हिमाकत आपने करी थी, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। ये अल्लामा ने मौजूद है। और उसके बाद ये भी साथ में कहा, आपका एक और भी कसूर है, बड़ी बेबाक तकलीफ करते का एक और आपका कसूर है, और वो कसूर ये है कि आप एथिस्टिक मटेरियलिज्म में बिलीव करते हैं। एथिस्टिक मटेरियलिज्म यानी लादीनियत वाली मादियत जो है वो आपका अकीदा है, या आपको लेट होगा। मादियत बुरी चीज नहीं है, बट मैटर और स्पिरिट को करीब लाएंगे। चर्च को और आपकी स्टेट को दूर होने का नुकसान पहुंचेगा, फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वही थ्योरी सर सैयद ने बयान करी, इस्लामिक थ्योरी ऑफ नॉलेज में, सेकुलरिज्म की थ्योरी हमारी है। लेकिन सेकुलरिज्म की लफ्ज़ की सिर्फ अदायगी कर देना काफी नहीं। राजमोहन ने लिखा है अपनी किताब, उसी मजमून में लिखता है कि सर सैयद रिसीव्ड हिज फर्स्ट लेसन। आपको ये सबको मालूम ही है कि उनको घर पे पढ़ाने आते थे लोग, क्लासिकल स्कॉलर हर चीज के, और खुद उनके नाना मोहतरम उनको दर्ज दिया करते थे। राजमोहन ने खूबसूरती से लिखा है उसको, आई थिंक ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट लेसन। सिलेबस बता रहे क्या सिलेबस था जो तालीम मिलती थी सर को, उर्दू, पर्शियन, मैथमेटिक्स एंड ये हैंड के आगे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, एंड हिंदू मुस्लिम ट्रस्ट, ये सिलेबस था। तो जो लोग एतराज़ात करते हैं, तासुबात में मुब्तला हैं और हमारे बारे में उनकी सीधी राय रखते हैं, कि उनके सबक देने के लिए ये सारी बातें मौजूद। और वो क्या लेसन से, उनके नाना जिनका जिक्र भी बच्ची ने किया था, ख्वाजा फरीद, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े स्कॉलर, बड़े आलिमों में शुमार था। और ओरिएंटल स्ट्रीम के बाकी स्कॉलर घर पर पढ़ाने आते थे, तो उनकी सारी तालीम इस किस्म की थी। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम ट्रस्ट का टीचर कौन था? ये जो आखिरी पार्ट है सिलेबस का, ये कहाँ से आता? ये मैं अर्ज करता हूँ आपसे, कहाँ से आता? उनकी वालिदा की तालीम, और उनके वालिद तो सूफी बने इंसान थे, उन्होंने अपने गाँव खिताबात वापस कर दिए। ये आती थी वालिदा की तालीम से। और जब नाना का इंतकाल हुआ ख्वाजा फरीद, उसमें उनके एक दीवान थे, दीवान जो मैनेजर होता है हाउस होल्ड का, उनके दीवान थे, क्या नाम था उनका? लाला मलूक चंद, सबसे मोतमिद मुलाजिम नवाब साहब। तो जब ख्वाजा फरीदुद्दीन, इनके टाइटल से बहुत सारे अभी करूँगा आपसे, उनका इंतकाल होता है, तो उनकी जो असासा था उसका जब तकसीम शुरू हुई तो बराबर का हिस्सा लाला मलूक चंद को दिया गया उस प्रॉपर्टी में जो ख्वाजा फरीद की छोड़ी।
یہ وہ تعلیم ہے جو گھر میں مل رہی ہے. اور سید ابھی بچے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ لالا ملوک چند کو حصہ برابر سے تقسیم ہو رہا ہے ان کی والدہ سے ان کے والد سے. یہ اس گھر میں پنپ رہا ہے بچہ, اس کی تربیت وہاں ہو رہی جو یہ سب سیکھ رہا ہے کہ زندگی گزارنی ہے, کس انداز سے اخلاق کی یہ پہلو نایاب آسانی سے کسی گھرانے میں نہیں. اس کے بعد آگے چل کے بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے. بڑی لمبی کبھی جیسے میں نے اٹھ کے بڑا لاسٹ کیا اور جی چاہتا ہے کہ ساری باتیں کر لی جائیں لیکن آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, میں اتنا تنگ نہیں کروں گا. مراد آباد کا قیام تھی یہ بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے. تصویر سے متعلق ہر تاریخ امپورٹنٹ ہے لیکن مراد آباد والی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے. کسی بچے نے تھوڑا سا مختصر ذکر کیا تھا اس کا, میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. سر سید مراد آباد میں آتے ہیں, بجنور سے ٹرانسفر ہو کے آئے تھے اور بجنور میں جو ہوا تھا آپ سب جانتے کیا ہوا تھا. اور اسی زمانے میں ان کا گھر دہلی تھا, تحس ہو گیا تھا. اور سر سید نے بجنور میں کیا کیا, 22 فیملیز انگریزوں کی انہوں نے اپنے گھر میں بنا دی تھی جن کا قتل عام چل رہا تھا. بغاوت بجنور جس کو کہتے ہیں, انگریزوں کا قتل ہو رہے. سر سید کے سامنے سے 22 فیملیز ہوئے, انہوں نے اپنے گھر میں بنا دی. مسلمان مخالفت میں آ گئے تو سر سید نے کہا کہ آپ کو انہوں نے قرآن آیات کوٹ کر کے بتایا اور مخالفت کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں موجود ہوں, میرا قتل کر دو لیکن میں نے ان کو بنا دیے, ان کو ہاتھ میں لگا. کردار تھا سر سید کا اور اس کردار پر بہت بڑی جاگیر ان کے نام کر دی. اس جاگیر کو انہوں نے واپس کر دیا بشکریہ. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کردار اسلامی کردار ہے, اس کی کوئی اجرت نہیں ہوتی ہے, ہم اس کی اجرت نہیں لیتے ہیں, یہ جاگیر آپ کو مبارک. اور اسی کے دور میں جب فسادات کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہاں چودھری لوگ بہت تھے, نام مسئلہ, تو وہاں کے کلکٹر نے ان چودھریوں میں سے کہا کہ بھائی آپ ایک ذمہ دار بن جاؤ, ہم چاہتے ہیں کہ ہم نعمان پھیلے. تو ان تمام چودھریوں نے نام لیا کہ سید صاحب کو بنا دیجیے. غیر مسلموں کا یہ اعتبار, یہ صرف کردار کی طاقت تھی اس شخص کے جس کا یہ کردار تھا. گھر لٹ گیا ان کا, دہلی نہ اپنا, اتنا سب کچھ کرا ہوا, اپنا گھر اٹھایا. بہرحال مراد آباد میں پوسٹنگ ہوتی ہے. مراد آباد میں جب وہ آتے ہیں, یہ تاریخ میں نے کہا 1858 کی تاریخ ہے. 1857 سے پہلے فکر سید کے کئی مدارس گزر چکے ہیں لیکن وہ پیریڈ ہوا ہے when he was glorifying the past. ماضی کی تعریف اور قصیدہ خوانی میں لگے ہوئے تھے 57 سے پہلے. اور اسی کے ایک شک یہ ہے, ہمارے عزیز بھائی جانتے ہیں اس بات کو, اردو کے سارے عالم جانتے ہیں کہ جب انہوں نے آئین اکبری لکھی تو غالب کے خدمت میں حاضر ہوئے, کہا اس کی تقریر لکھ دیجیے, فارورڈ قسم لیجیے. غالب نے بٹھا لیا وہاں پر, یہ نوجوان تھے, غالب عمر میں بہت بڑے تھے. تو انہوں نے کہا میاں صاحبزادے سید صاحب بیٹھو یہاں پر, چھوڑو یہ کام کرنے کا نہیں ہے جو تم کر رہے ہو, کہ آئین اکبری لکھ رہے ہو. دیکھ رہے ہو کیا گزر رہا ہے قوم کے اوپر. کام کرنا ہے تو قوم کا کام کرو, اصلاح کا, خدمت کا. بند کرو یہ تعریفیں کرنا, قصیدہ خوانی. وقت گزر گیا, ماضی کی تعریفیں کرتے کرتے اب آگے کو سوچو, حال کے اوپر غور کرو. تو پہلا دور ہے سر سید کا پری 57, اس میں آثار الصنادید ہے. آثار الصنادید آپ جانتے ہیں, اس میں دہلی کی 120 شخصیتوں کے اوپر خاکے لکھے ہوئے. دہلی کی جتنی ہیریٹیج بلڈنگ ہیں ان کے تذکرے ہیں, اس میں مندر بھی شامل ہیں. ان 120 شخصیات میں ہندو دوست بھی شامل ہیں, بڑے لوگ بھی. یہ کون آدمی تھا جس کو راج بھون پھر لکھتا ہے, میں کوٹ کر رہا ہوں راج بھون کا, کہ سید واز اے ٹرو پیٹریوٹ, اے اسٹانچ ریپبلکن اینڈ اے ٹرو مسلم. تینوں باتیں اکٹھی کریں گے. And he was a lover of the territory of India, of the architectural treasures of India. وہ آثار الصنادید سے ثابت ہوتا ہے. اس کتاب کے ترجمے ہوئے تھے فرینچ اور جرمن, اور جو سر سید بحیثیت مصنف اسٹیبلش ہوئے ہیں آثار الصنادید کے بعد, کیونکہ آرکیٹیکچر پھر اس سے بڑی کوئی کتاب لکھی بھی نہیں. تو یہ کام ہے پری 57, یعنی جب سر سید ماضی کے بارے میں سوچ رہے, غالب کی ڈانٹ کھا کے حال کے بارے میں سوچ رہے. اور حال کیا تھا, برا حال, خود اپنا بھی اپنے گھر کا بھی. اور جب مراد آباد میں آتے ہیں وہ پلیگ پھیل گیا. پلیگ کے وکٹمس اسپتال میں پڑے تھے, جن مریضوں کے پاس کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا, غریب لوگ بھی ہوتے تھے اس میں. تو آپ کو پتا ہے کہ پلیگ کا وکٹم اور کالرا کا وکٹم کہ وہ کیا بیت تھی, اس کا بستر کتنی بار گندا ہوتا ہوگا, اور کوئی اٹینڈنٹ ہے ہی, وہ خود اٹھنے کے قابل ہے. شام کو ڈیوٹی آورس کے بعد سید وہاں جاتے تھے, اور جن مریضوں کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا, نہیں ریکارڈ رکھتے ہیں اس لیے کہ ان مریضوں کے کپڑے اٹھا کے دھو کے ڈالنا پڑتے.
اور یہ کام روز ہوتا تھا. تو اس وقت کی حکومت نے ان کو بلیک کنٹرول کا انچارج بنا دیا. یہ خبریں پہنچی انگریز بہادر تک. تو انگریز بہادر پہ شامل سے سب جھکا لیتا ہوگا کیونکہ کردار کا غازی ہمارے پاس. یہ کام ہوتا تھا. تو ایک ساتھ دماغی چوبے تھے وہ جن کا بڑا نام ہے تاریخ میں راجا جے کشن داس. سر سید کے حوالے سے یہ نام بار بار آتا ہے. وہ اس وقت تک راجا نہیں ہوئے. وہ بھی اسپتال کا راؤنڈ لگاتے تھے. بڑے آدمی سے بڑا لگاتے رئیسوں میں شمار تھا ان کا. انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بیٹھا مریض کے گندے کپڑے دھو رہا سو کے ٹانگ رہا. اور اکثر دیکھا تو وہاں ان کی ملاقات ہو گئی. وہ سر سید کے دوست ہو گئے اور اس انداز کی دوستی ہوئی کہ وہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رہی. یہ سیکولرزم کی تعریف کے تحت میں بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. وہ راجا متاثر ہو گیا اس کردار سے, اس خدمت سے جس خلوص کے ساتھ سر سید بابر وہ خدمت کر رہے تھے. اور یہ راجا ساری زندگی ساتھ رہا پھر ان کے کہ راجا جب سر سید کے پوتے یعنی راس مسعود کی بسم اللہ سیریمنی ہو رہی ہے اسٹیچی ہال میں, تو راجا جے کشن داس اس میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے. اور یہ بسم اللہ سیریمنی معصوم بچوں کی ایک مذہبی چیز ہے. تو عام طور پہ یا تو والدین کی گود میں بچہ بیٹھا ہوتا ہے یا دادا کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے یا کسی دینی عالم کی گود میں بٹھایا جاتا ہے. لیکن وہ بچہ سر سید کا پوتا راجا جے کشن داس کی گود میں بیٹھا اور وہ بسم اللہ سیریمنی ہوئی. اور راجا صاحب کو جو انوائٹ کیا تھا تو سید نے اس کام کے لیے تو پورا کچن نان ویجیٹیرین کر دیا گیا تھا کہ ایک چمچہ بھی وہاں وہ نہ ہو جو نان ویجیٹیرین کچن میں استعمال ہو. پورا کچن ویجیٹیرین کیا گیا. جب ایم اے او کالج میں راجا صاحب کا جب انتقال ہوا تو ایم اے او کالج کی چھٹی کی گئی. یہ راجا جے کشن داس سائنٹیفک سوسائٹی کے سیکرٹری بھی بنائے غازی پور. بہت بڑا تعلق رہا سر سید کا. مراد آباد کا جو قیام ہے ان کا 1858. میں اکثر و بیشتر ہندوستان سے باہر بھی اور طریقے سے باتوں کو پیش کرنا پڑتا ہے تو میں کہتا ہوں 58 کو الٹیے کیا بنا 85 بنے گا نا. تو 85 کیا ہے؟ کانگریس کے قیام ہوتا ہے 1885. کانگریس کا سمبل بن گئی تھی ہندوستان کی آزادی کا. سر سید نے وہ کام 58 میں کر دیا. ابھی 85 تو بہت دور ہے. جس وجہ سے راج بھون کہہ رہا ہے ٹرو پیٹریاٹ. میں اس بات کو یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کا پہلا بیج بویا ہوا تھا سر سید. اب وہ کیسے بویا؟ اسباب بغاوت ہند لکھ کر. اور وہ کتاب اتنی خطرناک تھی کہ سر سید کے جو انگریز دوست تھے انہوں نے کئی بار کہا کہ سید اسے مت کرو, ایسا مت کرو, ایسا مت لکھو. ان کے ایک کی سن کے نہ دی انہوں نے. اور اس کتاب میں دیکھی بہت سی تفصیلات ہیں. میں 3 باتیں نقطے بہت اختصار سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 3 باتیں انہوں نے سید نے خاص طور سے کہی تھی اور وہ یہ تھا نان پارٹیسپیشن آف انڈینز in the governance of the country. Non-participation of the countrymen, Indians, in the governance of the country. یعنی لیجسلیٹو اسمبلی جو انگریزوں کی تھی اس میں ہندوستانی ایک بھی نمائندہ نہیں تھا. سید نے لکھا کہ آپ کا سب سے بڑا جو غلطی آپ نے کی ہے یہ بغاوت جس کو آپ کہتے ہیں غدر یا میوٹنی, اس کا سب سے بڑی ریزن یہ ہے پہلا کہ آپ کی اسمبلی میں ہندوستانی ایک نہیں. دوسرا جو ریزن انہوں نے لکھا اسباب کی بات ہے نا, دوسرا کاز کیا ہے؟ دوسرا کاز بھی لکھتے ہیں miserable plight of the common man. عام آدمی ہمارا سفر کر رہا ہے, غربت ہے, مفلسی ہے, ظلم ہے اور وہ بہت برے حالات میں. اور جب عام آدمی برے حالات میں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غدر ہی ہوتا ہے, انقلاب ہی ہوتا ہے. تو یہ آپ کا بنایا ہوا انقلاب ہے, آپ کا بلایا ہوا غدر. تیسری بات یہ بڑی اہم بات سید ہی کہہ سکتے تھے اس کو. تیسرا ریزن بتاتے ہیں پیپل انٹرفیئرنس ان دی ریلیجیس افیئرس آف مائی کنٹری. میرے ہم وطنوں کے مذہبی عقائد میں آپ کے پوپ اور پریسٹوں کی دخل اندازی. اتنا ضرورت آمیز کام تھا یہ کہ انہوں نے لکھا اور کردار کا جو راضی تھا وہ آج نے کیا. 500 کاپی چھپی, 499 کاپی انہوں نے ہاؤس آف کامنس کو دی انگلینڈ والا, ایک رکھلی ریکارڈ کے. اور ان کے ایک دوست تھے شیکسپیئر جو غازی پور پہ کلیکٹر تھے انگریز, انہوں نے منع کیا سید بڑی سزا ملے گی. کہ نہیں میرا سزا کے لیے تیار. اس جمہوریت کا پہلا بیج ہے کہ اگر آپ لیجسلیٹو اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں دیں گے تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اتنی جرأت سے کہنے والا پہلا آدمی تھا ہندوستان میں. کوئی دوسرا آدمی کیوں نہیں کھڑا ہوا یہ باتیں کرنے کے لیے؟ سید ہی بچے تھے اس کام کے لیے جو سارے خطرے جھیلے
اور نتیجہ کیا ہوا؟ سید کو انعام ملا, سزا نہیں ملی. اور انعام ملنا تھا. 3 آدمی برٹش گورنمنٹ نے لیجسلیٹو کاؤنسل میں انڈیا کے نامنیٹ کرے. کون تھے وہ؟ پہلے تھے مہاراجا بنارس, راجا دیو نارائن. دوسرے تھے مہاراجا پٹیالہ, کیپٹن صاحب کے دادا, موجودہ کیپٹن چیف منسٹر, ان کے دادا مہاراجا پٹیالہ. تیسرے تھے سر دنکر راؤ. ان تینوں میں کوئی مسلمان نام تو نہیں. سید لڑائی لڑ رہا کس کے لیے؟ اپنے ہم وطنوں کے لیے. اور اس کے ہم وطن نامنیٹ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خوش ہونے والا اگر کوئی مسلمان تھا تو سید خوش تھا. سید ہی تھا وہ مسلمان. تینوں ہندوستانی نامنیٹ ہو گئے. سید صاحب نے سب کو مبارکباد دی, اور یہ حریت کا پہلا بیج ہے جو بو دیا گیا ہندوستان کی زمین. چوتھا نام بعد میں آیا, شمبھو ناتھ صاحب تھے جو کلکتہ ہائی کورٹ کے جج بنے, اسی زندگی کا. اور اس کے بہت دن بعد, یہ 1858 کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے, سر سید نے مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا. آج بھی ہے بوسیدہ عمارت, جو ہمارا سب کا حال ہے بوسیدہ, اس مدرسہ کی جو ہم نے ہیریٹیج کو پرزرو کرنے کی تعلیم حاصل کی. اس مدرسے کا قیام جو ہوا وہ پرچین بیس سیمیناری تھی, لیکن اس مدرسے میں کیا ہوا, اس کا افتتاح کسی نواب نے نہیں کیا. اس کا افتتاح سید نے اپنے خاندان والوں سے نہیں کرا, اس کا افتتاح کیا راجا جے کشن داس. اردو فارسی مدرسے کا افتتاح راجا جے کشن داس کا. سر سید کی بیگم کا انتقال بھی اسی دوران قیام مراد آباد ہوتا ہے. سر سید کی عمر 44 سال کی. ان کے خاندان والوں نے, دوستوں نے دوبارہ میرج کا مشورہ کیا شادی کا, اور سید نے انکار کر دیا کہ قوم کی خدمت سے فرصت ملے تو میں کچھ ان باتوں کو سوچوں. وہ اپنا کام کرتے رہے. والدہ ان کی مراد آباد میں, بیوی ان کی مراد آباد دفن ہے. اسباب بغاوت ہند وہیں کی ہے, اور یہ تمام کارروائی وہیں کی ہے. پلیگ کا نظام بھی وہیں کا ہے. اور یہ 1858 کی یہ داستان جو یہاں سے جنگ آزادی کا پہلا سلسلہ شروع ہوتا ہے, کانگریس نے اسے جا کے پک اپ کیا 1885 میں. آپ جن کتابوں کو پڑھیں گے کہ جنگ آزادی کی تاریخ, تو 1885 میں شروع ہو رہی ہے. 1857 کا تذکرہ اخلاقاً ہو جاتا ہے اس میں, لیکن بات یہی شروع ہوتی ہے. دوسری اہم تاریخ جو میری نظر میں ہے, آپ کا برداشت چل رہی ہے, برداشت بار ہو گیا. دوسری اہم تاریخ, بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں, وہ ہے 1869 کی. بچی نے ذکر کیا تھا. یہ 1869 کیا چیز ہے صاحب؟ اب سید کی فکر کا تیسرا دور شروع ہو رہا. پہلا دور پری 57 تھا, دوسرا دور 58 سے 68 تک 10 سال کا ہے. ڈیلنگ ود چیلنجز آف دی پریزنٹ. پہلے ماضی کو دیکھ رہے تھے, حال کو دیکھ رہے تھے, اب یہاں سے لوکنگ ٹو دی فیوچر شروع ہو گیا. وہ 1869 کی بات. یہ 1869 کیوں امپورٹنٹ ہے؟ گاندھی جی اسی سال پیدا ہوئے, 1869 میں گاندھی جی کی بات. اور جب ہم 17 اکتوبر پہ کہیں تقریر کا موقع ہوتا ہے تو ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اکتوبر از اے ویری پائس منتھ. وی ریمبر 3 گریٹ سنس آف انڈیا. 2 کو تو ہم یاد رکھتے ہیں, تیسروں کو بھول جاتے ہیں. لال بہادر شاستری کا بھی یہی دن 2 اکتوبر. تو ہم بات شروع کرتے ہیں اکتوبر کی. 3 بڑی شخصیت ہوتے ہیں, سید, مہاتما گاندھی اینڈ لال بہادر شاستری. اور جب تک ہم اس سب کو جوڑیں گے نہیں, تو رسول اکرم کا وہ جس کو علامہ نے شعر بنا دیا, وہ شعر پڑھیے, میرے عرب کو آئے ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن ہو رہی ہے, میرا وطن ہو رہی ہے. جو لوگ ہمیں حب الوطنی کا سبق دیتے ہیں, ان کے لیے یہ آدھا مصرع کافی ہے. ارے حب الوطنی ہمارے ایمان کا جز ہے. ہم اس زمین پہ جس سے پیدا کیے جاتے ہیں, ہمیں حکم ہے تو اس سے محبت کرو, کیونکہ تمہیں غذا یہاں سے فراہم ہوتی ہے, قبر تمہیں یہیں سے ملتی ہے. اگر اس سے محبت نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ سید نے کیا کیا, عمارتوں تک سے محبت کری. ہیریٹیج بلڈنگ کا قطب مینار جھولے سے چڑھتے تھے اوپر, پالکی جسے کہتے ہیں, قطب مینار کی بلندی دیکھی اور پالکی کہاں دیکھی. سید اوپر بیٹھے جو کٹواتے اسے پڑھتے ہوتے. پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو بیچ والا جو ہال ہے اس پہ اب بھی حافظ کے فارسی لکھے. ان تمام کتبوں کو سید اوپر بیٹھ کے پڑھتے تھے. وہ آثار الصنادید بھی سب شامل کیے. یہ وہ شخص ہے جو دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں حب الوطنی, لیکن آج کی حب الوطنی کو میں نے ایک جگہ ڈیفائن کیا جو کمیونسٹ لیڈروں نے بہت پسند کی. ہے نا انجان, عبد الکمار علی گڑھ آئے ہوئے, ڈی راجا بھی آئے ہوئے تھے.
تو الیگیرین تو کہیں پیچھے رکنا چاہتا نہیں. میں نے کہا آج کے دور میں حب الوطنی تو ہے بٹ اٹ از ایگریسو پیٹریوٹزم, بہت ہی ایگریسو قسم کی حب الوطنی ہے, ایگریسو پیٹریوٹزم. اور میں نے کہا اس کے آگے ایک اور چیز بھی ہے. دونوں میں نے کہا قومیں, بڑی قومیں یہاں کی شامل ہیں, ہم بھی شامل ہیں اس میں, آپ بھی شامل ہیں, اور وہ ہے ملیٹنٹ ریلیجیوسٹی. ملیٹنٹ ریلیجیوسٹی میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا, خطرناک ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ پولیٹیکل ٹیررزم. اس کو تو چھوڑو, آئی ایس کیا کر رہا ہے, لیکن یہ جو پولیٹیکل ٹیررزم کا ماحول ہے اس کو بھی درست کرو, اور اس میں ہم سب شامل ہیں. ذرا دیر کا کوئی معمولی پولیٹیکل ورکر محلے میں ایسا روپ ڈالتا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے. جب ہم لوٹ کے سید پہ آتے تو سید کا نظام ہی کچھ اور, کام کرنے کا انداز کچھ اور. اور جب غازی پور پہنچتے ہیں تو وہاں مدرسہ قائم وہاں بھی کر دیا انہوں نے. اور یہ دیکھیے نظر کیا ہے, جہاں اردو پرچین بیچ سیمیناری تھی وہاں سنسکرت پر فوکس. اس کا افتتاح کون کر رہا ہے؟ راجا دیو نارائن سنگھ مہاراجا بنا. ایسا کبھی نہیں کیا سید نے کہ صرف اپنے قوم کے لوگوں کو آگے بڑھا. ایک حوالہ اور یاد آ رہا ہے ذہن میں, کیا ہی بھائی اجازت ہے تو بیان کروں. میں ٹیسٹ کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں میری بات یا نہیں سن رہے؟ ایک حوالہ میرے پاس آ رہا ہے, کرنل گراہم کا نام آپ نے سنا ہوگا, سر سید کے حوالے سے بڑا مشہور نام. یہ کون صاحب ہے؟ کرنل جی ایف گراہم. ایک برٹش آفیسر ہے, کمیشن آفیسر, جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے یہاں تعینات کیے گئے تھے, جس کو آج ہم اتر پردیش کہتے ہیں, نارتھ ویسٹ ٹیریٹری پروونس کہلاتا تھا. اس میں وہ تعینات تھا ایز اے کمیشن آفیسر. 1864 میں غازی پور میں سید کو سر سید سے ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ سر سید کا مرید ہوتا ہے. کلاسیکل اسکالر ہے, جرمن اور فرینچ جانتا ہے, اسکاٹش بائی برتھ, بڑا اسکالر ہے. کمیشن آفیسر, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کا آدمی, مختلف قسم کی خدمات اس سے لی برٹش گورنمنٹ نے. تو اس وقت اس علاقے کو دیکھتا تھا یو پی. 1864 میں غازی پور میں سر سید سے ملاقات ہوتی ہے, اور سر سید کی کارکردگی کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جہاں سر سید کا تبادلہ ہوتا ہے وہ اپنا تبادلہ بھی اسی شہر میں کرا دیتا ہے. اور حوالوں کے ساتھ سید سے, اور اس کے بعد یعنی جب 7-8 سال ہو گئے سلام کو, تو انہوں نے جا کے سید صاحب سے کہا کہ میں آپ کی بایوگرافی لکھ رہا ہوں. تو سید کا جواب سنی. اس وقت تک کوئی کتاب نہیں آئی تھی سر سید کے بارے میں کہ میں آپ کی بایوگرافی لکھ رہا ہوں. تو کہنے لگے میری بایوگرافی کیا ہے, میں دلی کا لونڈا کنکوے اڑایا کرتا تھا لال قلعے کے میدان میں. یہ حیات جاوید نے لکھا ہے, کنکوے اڑاتا تھا. یہ کوئی لکھنے کی باتیں ہیں سماج حیات میں, تو یہی سب تو لکھو گے, اب مجھ سے پوچھو گے تو میں یہی بتاؤں گا. لیکن گرام جو تھا وہ ڈسکریج نہیں ہوا, اور اس نے جو کتاب لکھی لائف اینڈ ورک آف سر سید احمد خان, بڑی خوبصورت تاریخ ہے سوانحات ہے سید کی. میں پھر لوٹ کے وہیں آ رہا ہوں سیکولرزم پر, سر سید کا وہ کارنامہ. اب آپ یہاں دیکھیے, گراہم لکھ رہے ہیں کہ ایمیو کالج میں, ایمیو کالج واز دا فرسٹ سیکولر انسٹیٹیوشن آف اٹس کائنڈ ان دا ورلڈ. ورلڈ کا لفظ استعمال کروانا, فرسٹ آف اٹس کائنڈ آف سیکولر انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ. ایمیو کالج میں کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اسٹوڈنٹس کی تعداد 259 تھی, 259 بچے پڑھتے تھے. وہ بچے کون تھے؟ کہتا 47 آف دیم ور نان مسلم ہندوز. 47 بچے, بڑی تعداد. ہندو حضرات کے بچے 47 سے 259 میں, اور کہتے ہیں 1/4 آف دیم ور کرسچنز اینڈ پارسیز. یہ تھا اس 259 کا جو اس نے تقسیم بتائی ہے اپنی کتاب میں. یہ بچے سیکولر ایجوکیشن لے رہے تھے کیمپس پر رہ کر سید کے اس انسٹیٹیوشن. اور بہت سی باتیں لکھی ہیں, ان کی کارکردگی, ان کی انرجی, ان کا وقت کیسے تک ہوتا تھا. اور آخر میں لکھتا ہے سر سید واز دی فورموسٹ محمدن آف ہز اون ٹائم. فورموسٹ محمدن. یہ کتاب 1885 اس وقت تک سید کے بارے میں کچھ بہت زیادہ کچھ لکھا نہیں گیا تھا. سید خود ہی لکھتا رہتے. ایک چیز اور انگریزی کی ایک کہاوت یاد آ رہی ہے, مجھے کیا کیا یاد آ رہا ہے, لیکن میں بہت چھوٹ کی بات کر رہا ہوں. کتنے ٹائم میں بچوں سے فروٹس آف انڈسٹری آپ غور کریں گے تو آپ فروٹس آف انڈسٹری آر سویٹر دین دی گفٹ آف آور فروٹس.
جو چیزیں قسمت سے وراثت کے ذریعے ملتی ہیں وہ اتنے شیریں پھل نہیں ہوتے جو آپ کی محنت سے کمائے ہوتے ہیں. سید کو اس روشنی میں دیکھیں, اس کہاوت کی روشنی میں سید کو دیکھیے. وراثت میں کیا ملا؟ ان کے والد کا جو لقب تھا مغلیہ سلطنت کی طرف سے, تو مغل بادشاہ نے ان کو بھی عطا کیا کنعت اور لقب. کیا تھا وہ؟ جواد الدولہ. آگے بولیے. عارف جنگ. عارف جنگ, جواد الدولہ عارف جنگ, سید احمد خان بہادر, خان بہادر کا ٹائٹل. اس میں ابھی بہت کچھ جوڑنا باقی. اس مرتبہ وی پی سنگھ علی گڑھ تشریف لائے تھے ایسے 17 اکتوبر کے موقع پر. تو میں تو پشاور مقرر تھا وہاں پر, تو وی پی سنگھ صاحب جو بیٹھے تھے تو وہاں کے رجسٹرار پروگرام کو کمپیئر کر رہے تھے, اور وہ بار بار مسٹر وی پی سنگھ کہتے تھے, مسٹر وی پی سنگھ. تو یہ الحدہ اچھی نہیں. دیکھیے, خطابات اور القابات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں, اپنی محنت کا صلہ ہوتا ہے. دنیا والے کیا کسی کو خطاب دیں گے, اور جن کو خطاب محنت کے صلے سے ملتے وہ قائم رہتے ہیں. راج بھون نے لکھا ہے کہ 125 سال گزر گئے, جیسے کتنے سر قلم ہو چکے, لیکن وہ سر سید آج بھی ہے, اس کا سر قائم ہے. راج بھون نے کہا. میں نے تقریر میں پتنگ صاحب سے کہا کہ ہم اپنے بزرگوں کا نام بہت ادب و احترام سے لیتے ہیں, اور میں نے ان کو مخاطب کیا. راجہ وشوناتھ پرتاپ سنگھ صاحب, راجہ آف مانڈا, سابق وزیر اعظم سلطنت ہندوستان. انہوں نے یوں کر کے دیکھی میری شکل, تو میں نے کہا بھی ٹھہر جاؤ, اپنے والوں کا بھی نام لیں گے. چنانچہ سر سید کا یہ نام جب آپ لیں, گزاریں, پورا نام لیجیے, اس پہ فخر کیجیے, اور لوگوں کو بتائیے کہ ہم کس انداز سے اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. جواد الدولہ عارف جنگ, سر سید احمد خان بہادر. کون تھے یہ؟ CIE, KCIE, برٹش آنرز ہیں یہ. مغل آنرز تو یہ سامنے آ گئے یہاں پہ. یہ ٹائٹل جو ان کے والد کا تھا, مغل بادشاہ نے ان کو پیش کیا. والد صاحب واپس کر چکے تھے, ان کو ملا. بعد میں انہوں نے بھی واپس کیا برٹش ملازمت کی وجہ سے. تو CIE, کمانڈنٹ انڈین امپائر. KCIE, نائٹ کمانڈنٹ انڈین امپائر. یہ نائٹ کا جو ورڈ ہے, اس کے بعد آدمی اپنے نام کے ساتھ سر لگا سکتا ہے, نائٹ ہوڈ کہتے ہیں. آگے کیا ہے؟ اسٹار آف انڈیا. اس کے آگے کیا ہے؟ LLD آف دی یونیورسٹی آف ایڈنبرا. آنریری ڈاکٹریٹ مل رہی ہے لا کی, ایڈنبرا یونیورسٹی. کیوں مل رہی ہے؟ جوڈیشل سروس کے معمولی آدمی تھے شروع میں, تو وہ بھی نہیں تھا. بعد میں امتحان پاس کر کے بہت سی سب جج ہو گئے تھے, بعد میں صدور بھی ہوئے, لیکن شروع کی ملازمت تو بہت معمولی درجے کی تھی. کتاب لکھ دی انہوں نے کہ جوڈیشل سروسز کا امتحان پاس کیسے کیا جائے, پوری کتاب لکھ جاتی, اور وہ کتاب انگلینڈ تک گئی. اور اس کے بعد جو کارنامے ہیں ان کی یہ کتابیں یونیورسٹی آف ایڈنبرا نے انوائٹ کیا, اور ان کو LLD کی ڈگری آنر اسٹار عطا کی. پورا نام لینے میں کتنا مزہ آتا ہے. جواد الدولہ عارف جنگ, سر سید احمد خان بہادر. میں اس میں اکثر عذرائے خدا کی بھی کہتا ہوں کہ اس میں نام ڈھونڈو کہاں ہے. اتنا بڑا یہ مطلب ہے, اس میں نام تلاش کرو. بھائی جواد الدولہ لقب ہے, عارف جنگ پڑھایا گیا تھا ان کے لیے. نام تھا جواد الدولہ. عارف جنگ مغل بادشاہ نے سر سید کے لیے پڑھایا تھا اپنے قلم سے. تو نام ڈھونڈو. بھائی جواد الدولہ عارف جنگ تو ٹائٹل ہے, سر بھی ٹائٹل ہے, سید نسبت ہے, اسے انکار ہوگا. احمد بھی احتراماً لگایا جاتا ہے, ہم سب اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں. رئیس احمد خان, بہت غریب ہو نام رئیس احمد خان. تو میں نے کہا بھائی جو آخری حصہ ہے شاید یہی نام ہے. نام کا جو آخری حصہ بچا, میں بھی متاثر پڑھا دوں. میں نے کہا جو آخری حصہ یہی نام ہے, سب سے بڑا نام یہ ہے تو خاں ہے, باقی تو سب لقب ہے. ثابت کروں, میں ثابت کر دیتا ہوں کو پڑھانا آدمی کا. کیسے ثابت کروں؟ سنیے, کفر کے فتووں کا ذکر ہو رہا. سید کو میرے اور آپ کے ڈیفینس کی ضرورت نہیں. ساری غلط فہمیاں جو پیدا کی گئی ہیں وہ کانٹروورسیز کا پارٹ. کچھ صداقت اس میں ہوگی, لیکن کسی شخص کے خدمات کے پازیٹیو اینگل کو دیکھنا چاہیے. سید نے اپنا ڈیفینس خود کیا ہے, اور کیا کیا ہے؟ شاعری بھی کرتے تھے, یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. جن کا آپ نے بتایا میں شاعری بتا دوں. شاعری کون سی کرتے تھے؟ سنیے شعر, یہ ڈیفینس ہے اپنا. فرماتے ہیں
اور یہ دیکھیے اس میں پٹھان بول رہا کفر من جمی خائی ایمانم جمی پرسی. تم میرے کفر کی کیا بات کرتے ہو؟ میرے ایمان پر سوالیہ نشان لگاتے ہو جب آج تمہیں بتا ہی دوں میرا ایمان کیا. وہ کہتے ہیں کفر من جمی خائی ایمانم جمی پرسی ہما یک جرائے اس وقت ایمانے کا بندہ. وہ اس کا الہی کا ایک جرا وہ بھر کے جو پیجیے گا جب آپ شربت کوئی میٹھی چیز جوڑا کر بھرپور گھوٹ اس کا الہی کا ایک بھرپور گھوٹ ہے وہ میرا ایمان. یہ تیور خدان جو سکتے ہیں اور سنیے مطلب سنیے کس طرح خوفناک پٹھان کا مطلب. کہتے ہیں فلاطون طفل کے باشد. فارسی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. طفل تو ویسے ہی چھوٹے کو کہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں اور جب کاف اس میں جڑتا ہے تو اور چھوٹا ہو جاتا مزید چھوٹا. افلاطون کو کہہ رہے ہیں طفلک. اب افلاطون جس کا سکہ ساری دنیا میں ایک زمانے سے آج تک رہی بھائی تمام تہذیب تعلیم وہی نہیں. جس کو دیکھو یونان کی بات کرے گا حکیم صاحب بھی وہیں اپنا رشتہ روکتے ہیں. اس کے بارے میں سید کیا کہہ رہے ہیں فلاطون طفل کے بعد ہے. ارے وہ بہت چھوٹا بچہ ہے اور کہاں پر بھائی یونان کے بندہ شہر کو غور کی جگہ استعمال ہوگی. وہ یونان جو میرے پاس وہ کون سا یونان وہ نسبت رسالت سید ہونے کی پہچان. وہ یونان جو میرے پاس ہے اس میں تمہاری اوقات تو یہ اور اگلا مثال دیکھیے مسیحا رشمی عارت. مسیحا دعویٰ کرتے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کا. ٹھیک ہے اپنی جگہ بات صحیح ہے. مسیحا رشمی عارت درمانے کا بندہ اصلی علاج تو مجھے دے رکھا میرے آقا. وہ علاج وہ درمان جو رسول اکرم کی طرف سے عطا ہوا وہ تو میرے پاس موجود ہے. تم کیا علاج کرو گے اس کا؟ مسیحا ٹھیک ہے وہ دعویٰ کرتے رہے. اور پھر سنیے تیور دیکھیں. میں ان کا نام ثابت کر رہا ہوں کہ نام آپ ایک بار ایسا ہے دیکھیں جبریل امین قرآن پیغام نمی خواہ. جبریل امین جو قرآن وہی لے کے آتے تھے رسول اکرم پر میں اس قرآن سے کوئی سبق مجھے نہیں ملتا. بڑا خطرناک مصرع کہہ رہے لیکن اگلے مصرع میں دیکھیے کیا فرمایا. بہت خوبصورت مصرع ہے. دوسرا مصرع جو ہے کہتے ہیں ہم گفتار معصوم پر ایمان قرآن کے بندہ. گفتار معصوم کیا چیز ہوگی علاوہ حدیث کے دوسرا انٹرپریٹیشن نہیں ہوتا. گفتار معشوق صرف حدیث ہے. ہم نے جو قرآن کو سمجھا وہ طاقت نہیں تھی سمجھنے جب تک ہمیں سمجھایا نہیں اور وہ حدیث کے ذریعے تفسیر. علامہ پیغام نبی سامنے وہ پڑھ کے کیا کرے وہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے پاس تو جو قرآن ہے وہ تو مکمل گفتار معشوق کیونکہ حدیث کا مطلب بھی باتیں کرنا ہوگا. حدیث گفتگو کہتے ہیں گفتار معشوق ہے جو یہاں پر. اور ایک شعر اور سے یاد آ رہا ہے یہ ناطبات بڑی نادر ہے کہیں اویلیبل نہیں ہے. بڑی دقت سے کہیں حاصل ہوئی تھی. ہم نے پھر اس کا علی گڑھ میں اس کا کیسے تیار کرا اور واقعیت میں لوگوں کو میں جو بات کر رہا تھا ایک بات اس میں اجاگر کر دوں کہ ریلیونس کے بعد کسی بچے نے آپ کے مضمونوں کو ٹائٹل رہا ریلیونس اور سید اپنے زمانے سے بہت آگے کی سوچ رکھتے تھے. اور وہ سوچ کیا ہے بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تعلیم کے میدان میں جو ان کا ویژن تھا وہ صرف تھیوریٹیکل نہیں تھا. وہ ہمارے حقوق سے جو تھا صرف یہ ہدایت اسی کے پڑھو ہدایت تھی لیکن اس کی حقوق کا بھی معاملہ ہے. وہ کیا ہے آرٹیکل 21 آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا بات. پولیٹیکل سائنس کے لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. آرٹیکل 45 ڈائریکٹو اسٹیٹ پالیسی کا حصہ یہ کب اس کی تاریخ ہے آپ کو معلوم. ڈرافٹ ہوا اس کی تاریخ ہے آپ کو معلوم. سید 100 سال پہلے کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے اور ڈگنیٹی سے تعلیم چاہیے گی. ہمیں حاصل کرنی ہے ہر طریقے سے اعلیٰ تعلیم ماڈرن ایجوکیشن ہمیں حاصل کرنی ہے. سید کہہ رہا تھا سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک کیس جاتا ہے 93 یہیں کا جہابی کے علاقے موہنی جین ورسز دی اسٹیٹ آف کرناٹک 93 میں سپریم کورٹ. کیا خوبصورت رولنگ دی ہے سپریم کورٹ.
جو ججز کے یہاں موجودہ کچھ دور میں کچھ ججز میں گڑبڑ ہو گئی، لیکن پچھلے ججز بڑے بڑے خوبصورت ججمنٹ ویری لٹریری پیسز ہوا کرتے ہیں. صحیح. سپریم کورٹ نے جب فیصلہ سنایا تو اس نے کیا لکھا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن flows from Article 21 of the Constitution, which makes a provision for right to life and personal liberty. یہ 21 ہے, right to life and personal liberty. سپریم کورٹ کہہ کے وہ ڈائریکٹو پرنسپل والا معاملہ جو ہے نا اسٹیٹ کی ذمہ داری کر کے کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, اور اس میں یہ تھا کہ فری کمپلسری ایجوکیشن اپ ٹو دی ایج انڈر دی ایج آف 14 بڑا انڈیفرنٹلی ڈرافٹ کیا ہوا تھا. اور اب میں بھی اسکولوں کا مینیجر رہا ہوں, کبھی کوئی گرانٹ اس کے تحت ملی نہیں, بچے فیس دیتے جمع ہوتے. سپریم کورٹ نے کیا کر دیا اس کو 93 کا ججمنٹ کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن فلوز فرام آرٹیکل 21. رائٹ ٹو لائف مینس لائف ود ڈگنیٹی. لائف ڈز ناٹ مین اے ویجیٹیٹیو ایگزسٹنس. یہ الفاظ سپریم کورٹ کے ویجیٹیٹیو ایگزسٹنس, زندگی کا مطلب گھاس پھوس کی طرح زندگی گزارنا نہیں, زندگی کا مطلب باوقار نہیں. وقار کہاں سے آئے گا؟ وہ تعلیم سے. صحیح ہے, 100 سال پہلے کی بات کہیں. اور کورٹ نے کر دیا فری کمپلسری ایجوکیشن اپ ٹو دی ایج آف 14. اور کلیئر کٹ واضح طور پہ لکھا گیا کہ 14 سال کی عمر تک کمپلسری فری ایجوکیشن سب کا بڑی فنڈامنٹل رائٹ کا پارٹ بن گیا. لیکن حکومت ہند نے تقریباً 12-13 سال لگائے, بہت سی کمیٹیز بیٹھی اس کے اوپر, وہ جا کے 2009 میں نوٹیفکیشن 9 سال 16 سال. لیکن آج وہ فنڈامنٹل رائٹ کا پارٹ ہے جس کے لیے سب سید 100 سال پہلے لڑائی لڑ رہے تھے. ہم بھی جاگے, جب دیر سے جاگے, لیکن جاگ گئے. آج گریٹفل کو 14 دیش کو فنڈامنٹل رائٹ کا یوز کرا. یہ تمام باتیں اور اس سے متعلق بہت سی باتیں سیکولر کرکٹ اور سر سید کی انٹر میٹرک, یہ تمام چیزیں آج کے دور میں کارآمد ہیں. اور یہ ریلیونس ہے سر سید کے خیالات کا, ان کی فکر کا, اس طرح عمل کرنا چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے پروفیسر آنگو ہے, کشمیری ہیں, ہسٹری کے پروفیسر ہیں, اردو فارسی کے اسکالر ہیں, اور صوفیزم پر بڑا کام ہوتا ہے. تو اس اسٹیج پر مجھے بھی بٹھا دیا گیا تھا, صاحب کو بجاؤ کر کے بڑی اچھی تقریر انہوں نے کری, اور ایک بڑا ہدایت آموز تجربہ کار ہوا. انہوں نے کہا فکر سید کو گفتگو ضرورت ہوتی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل شروع ہوتا ہے. میں اس بات کی تائید کرتے ہوئے آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ فکر سید پر عمل شروع کر دیے, اپنے محدود دائرے میں کیجیے, وہ وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ برادران وطن کے ساتھ محبت کا سلسلہ جوڑنا ہے, ورنہ ہمارے لیے اب کوئی دوسری جگہ ہے. محبت کے سلسلے کو ہم کردار کے ذریعے کام کرتے ہیں. آپ کے بھائی صاحب سائنٹسٹ ہے, بہت بڑا کام ہے. میں ایک سائنٹسٹ کا حوالہ دیتا ہوں کہ کس کیسے دنیا کو تفصیل کرے گا. نام لوں گا اسی اللہ احترام کے ساتھ. لیفٹیننٹ کرنل کون ہو گئے, فوجی ہو گئے, لیفٹیننٹ کرنل پروفیسر ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد. پروفیسر ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد, یہ وہ آدمی ہے جو پہلا ہندوستانی ہے جس کو آئزیک نیوٹن اسکالرشپ ملا تھا انگلینڈ میں, میتھمیٹکس, ریناؤنڈ میتھمیٹیشین آف دی ورلڈ. دنیا کے بڑے میتھمیٹیشین ہمارے علی گڑھ پروڈکٹ ہیں. انگریز نے ان کو ڈپٹی کلیکٹر آفر کیا, جو سب سے بڑی پوسٹ ہوتی تھی ہندوستانیوں کے لیے. یہ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر سید صاحب کے پاس لے کے پہنچی سید ہاؤس میں, اور سید صاحب بہت خوش ہو گئے, صاحب مجھے گورنمنٹ نے ڈپٹی کلیکٹر بنا دیا. سید صاحب نے کہا کہ اچھا اس کو تو طے کر کے جیب میں رکھو سب کو اپنے, اور یہ تالا رکھا ہے بڑا سا, یہ جا کے کالج کے گیٹ میں ڈال دو اور جا کے سروس جوائن کرو. ضیاء الدین سر پکڑ کے بیٹھ گئے, دار و خطار رہنے لگے. سید صاحب معافی مانگی اور کہا کہ میں اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں. یہ وہ خدمات ہیں تو میتھمیٹیشین. کتابیں ان کی ہیں ایجوکیشن پر, ایجوکیشن کے بچوں نے نہیں پڑھی ہوں گی. کتابیں ہسٹری آف ایجوکیشن اویلیبل ہی نہیں ہے. علی گڑھ لائبریری میں زیراکس کاپی ایک رکھی, ہسٹری آف ایجوکیشن, پوری دنیا کی تعلیم کی تاریخ میتھمیٹیشین. دوسری کتاب سسٹم آف ایگزامینیشن. دنیا میں جتنے طریقے امتحان کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن کو ہر یونیورسٹی پڑھنا چاہیے, وہ سب تجزیہ کر دیا ہندوستان کے لیے اس کا لکھا. وہ ریلوے بورڈ کے چیئرمین کی طرف سے ایک کتاب ان کی انڈین ریلویز پر ہے. میتھمیٹکس کی کتابیں تو وہ جانے اور ان کا کام جانے, میں تو اس طرف گزر کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس سے شہر لطیف مجروح ہوتی ہے.
ادبیات کے لوگ یا کتاب وغیرہ نہیں جانتے کیا ہوتا صحیح بات ہے. ہم تو شعر و شاعری کی دنیا میں رہتے اس سے ہیں لطیف تخیل نظریں اور ہوتی. تصور سے اس کے لطف لیتے ہیں. یہ کتابیں سمجھے ہوتی ہیں یہ میں جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اپنی اس کتاب میں اس کے ایجوکیشن میں لکھتے ہیں ایک سائنٹسٹ لکھ رہا ہے the world is governed by character and not by the sciences. The world is governed by character not by the sciences. کردار کا میں نے مثال سے کہی کردار سے دنیا جیتی ہے. کردار سے انہوں نے انگریزوں کو جیتا. گاندھی جی نے نان وائلنس سے جیتا وہ بھی ایک کردار تھا. لال بہادر شاستری نے اپنی نیکی سے جیتا وہ بھی کردار تھا. کردار کی طاقت کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے. اور ایک شعر چلتے ہو تو آپ کی خدمت میں ہر وقت یہ احساس رکھیے جس طرح نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب آپ نماز پڑھیں تو ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ آپ کو کہ دیکھ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ ذہن میں نہ ہو تو یہ ذہن میں رکھیے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جب ہم تعلیمی کام یا سماجی اصلاح کا کام کریں تو کبھی کبھی سید کو یاد کرنی چاہیے کیونکہ سید سمپل ہے. سید ایک آئیکن ہے. وہ جسم تو دفن ہے ریور میں لیکن وہ ایک آئیکن ہے. اس کی تعلیمات زندہ ہے اس کے خیالات زندہ ہے اس کے افکار زندہ ہے اور وہ ایک شعر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کون جھانکتا ہے جھروکے سے بار بار وہ نگرانی کر رہے ہیں امپائر ہے دیکھیں گے بجل مجازن کو فالو کرے گا. یہ کون جھانکتا ہے جھروکے سے بار بار لو دے رہا ہے سائے دیوار میں. بہت بہت شکریہ.